खाबे शाबे भी ज़रा ख़ास से अच्छी तरह पाए शाए खिचड़ी सब, और ख़ास तौर पे हलवा पूड़ी और इस तरह की चीज़ें आपको पता है लाहौर की फिर ख़ास चीज़ होती हैं। वो उसके बाद हम इस्लामाबाद में विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और आपको पता है कि आजकल कैपिटल भी बाकी जगहों की तरह एक ख़ास मसले का शिकार है, ग्रिप में है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का जो एक सिलसिला चल रहा है। सदारती रेफरेंस दायर किया गया है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ख़िलाफ़। उसकी आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे मोहम्मद वसी ज़फ़र साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून, इंसाफ़ और इंसानी हुकूक़ हैं, उनसे हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। उनके अलावा हम डॉक्टर खालिद रांझा साहब से चलेंगे लाहौर, और उनसे फ़ोन पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस सूरत हाल का क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा हम बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी कॉल्स भी लेंगे, और कॉल्स के लिए अपने क्वेश्चन जो हैं बहुत टू द पॉइंट और ब्रीफ किस्म के रखिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम कॉल्स जो हैं वो एंटरटेन कर सकें। आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक सेट भी नया नज़र आ रहा है आपको, ये भी आज के दिन से इसका आगाज़ कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको सेट भी पसंद आएगा। और अब चलते हैं ख़बरों की जानिब, और ख़बरों के लिए न्यूज़ सेट पर मौजूद हैं इम्तियाज़ नकवी साहब, और उनके साथ हैं सुहेल फ़ारूक साहब। ओवर टू यू इम्तियाज़ साहब। शुक्रिया कसाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा है कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान यूरोपीय मार्केट में अपनी मसनूआत की ज़्यादा रसाई चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात इस्लामाबाद में बरतानिया में पाकिस्तान की सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में दोनों मुल्कों के तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार, खुसूसन मुल्क की तरक्की और सोशल सेक्टर में पाकिस्तानी जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। यूरोपीय यूनियन से मुताल्लिक पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ज़ेर गौर आए। इस मौके पर ज़लज़ले में बरतानवी हुकूमत, अवाम और पाकिस्तानियों की बरवक्त इमदाद को भी सराहा गया। और नाज़रीन, मज़ीद खबरें पेश की जाएंगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सर थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और जिरगे के इनेकाद के लिए मुश्तरका जिरगा कमीशन का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और अफगान वफ़द की क़यादत अफगान जिरगा कमीशन के सरबराह पीर सैयद अहमद गिलानी करेंगे। 11 अरकान पर मुश्तमिल अफगान जिरगा कमीशन इस्लामाबाद पहुँच गया है। वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अफगान जिरगा कमीशन के सरबराह पीर सैयद अहमद गिलानी और दूसरे अरकान का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका जिरगा कमीशन के क़याम का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मफ़ाहमत को फ़रोग़ देना है ताकि सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर काबू पाया जा सके। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों और बम धमाकों में 19 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। सुबह कंधार में मुश्तबा तालिबान ने पुलिस की एक पार्टी पर हमला करके 8 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया। एक और वाक़े में सूबा गजनी में तालिबान और अफगान पुलिस के दरमियान लड़ाई में 8 अफराद हलाक हो गए। सूबा खोस्त में एक फ़ौजी गाड़ी को बम धमाके से निशाना बनाया गया जिससे अफगान मलेशिया के 4 एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुज़ाकरात का चौथा दौर कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। मुज़ाकरात के एजेंडे में जम्मू कश्मीर का मसला, सियाचिन, सर क्रीक, अमन सलामती, वूलर बैराज, इंसदादी दहशतगर्दी और मुनशियात के मामले शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी खारजा सेक्रेटरी रियाज मोहम्मद खान और भारतीय वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा शिव शंकर मेनन करेंगे। और खेलों की खबरें पेश की जाएंगी एक ब्रेक के बाद।
ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2007 کا افتتاح جمیکا میں ہوا۔ ویسٹ انڈیز کے سر گیری سوبرز نے ایک رنگا رنگ تقریب میں ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے صدر اور جمیکا کے وزیر اعظم سمیت دنیا بھر سے اہم شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا اور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ پاکستان اور میزبان ویسٹ انڈیز کے درمیان کل شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ملک کے بیشتر حصوں سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کا سلسلہ اگلے 1-2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تاہم صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بارش کا سلسلہ آج کم ہو جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ اب پروگرام نیوز پلس کے لیے چلتے ہیں کسانہ صاحب کے پاس۔ جی کسانہ صاحب۔ بہت شکریہ امتیاز نقوی صاحب اور سہیل فاروق صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے خبریں، اور خبروں کے بعد اب ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو روایت ہے قائد اعظم کی کوٹیشن کی، آج قائد اعظم کی ایک کوٹیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اسپیچ انہوں نے ایک دی تھی جس میں 3 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے تھے مارچ 21، 1948 کو۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ جو اس سلسلے میں خاص طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ایک ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کے لیے بڑا یہ اپلیکیبل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اٹ از آلویز ایزی ٹو کریٹیسائز، اٹ از آلویز ایزی ٹو گو آن فالٹ فائنڈنگ، بٹ پیپل forget the things that are being done and are going to be done for them, and generally they take those for granted without even realizing as to what trials, tribulations, difficulties and dangers we had to face at the birth of Pakistan. I do not think that your administration is perfect. Far from it. I do not say that there is no room for improvement. I do not say that honest criticism from true Pakistanis is unwelcome. It is always welcome. But when I find in some quarters nothing but complaint, fault finding and not a word of recognition as to the work that has been done either by your government or by your local loyal officials and officers who have been working for you day and night, it naturally pains me. Therefore, at least say some good word for the good that is done, and then complain and criticize. In a large administration, it is obvious that mistakes must be made. You cannot expect that it should be faultless. No country in the world can be so. But our ambition and our desire are that it should be as little defective as possible. Our desire is to make it more efficient, more beneficial, more smooth working. یہاں پہ ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کے یہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت جلدی لوگوں کو اور چیزوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہمیں وہ جو کہتے ہیں کہ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو، وہاں پہ جہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے وہاں پہ ضرور دینا چاہیے، چاہے وہ کام کوئی بھی کر رہا ہو۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے وہ کام کون کر رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کام کیا کیا جا رہا ہے اور کس طرح کا کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کام اچھا کیا جا رہا ہو تو ہمیں اس کے اوپر اچھے الفاظ سے اسے اور اچھے مستحسن انداز سے اس کی تعریف بھی کر دینی چاہیے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف صدر مشرف صاحب کی طرف سے، اس میں آج جو سچویشن ہے اس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں جناب وفاقی وزیر قانون وسیع ظفر صاحب کا، ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے، لیکن جیسے وہ آئیں گے ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس سچویشن میں ان کی کیا اوپینین ہے، اور یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس میں کیا کیا مضمرات اس کے ہو سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اور خاص طور پہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس حوالے سے اس کے کیا مضمرات ہوں گے۔ یہ ہم تمام چیزیں ڈسکس کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور آپ اپنی کالز، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ اپنی کالز تیار رکھیے گا اور اپنی کالز کو تھوڑا سا بریف رکھا کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، اور دوسری بات جو ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فون کریں ہمیں تو اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ آپ کم کر دیں۔ جب آپ کم کر دیں گے تو اس کی کوالٹی آف ساؤنڈ بہتر ہوگی، ہمیں آپ کی آواز اچھی طرح آئے گی اور آپ کو بھی ہماری آواز اچھی آئے گی، اور جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں ان کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کائنڈلی اس کو تھوڑا سا اس کا اہتمام کیجیے گا۔ اور ہمارے نمبرز ہوں گے 9222-925 اور دوسرا نمبر ہے 922-0458، اور obviously 92 is the country code, 51 is the city code۔
جو لوگ باہر سے کریں گے امریکہ یا دوسرے یورپ یا باقی دیگر ممالک سے، وہ 9-2 کریں گے اور پھر 5-1 کریں گے اور پھر نمبر ملائیں گے. یہاں پہ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہوا چاہتی ہیں. جناب وفاقی وزیر قانون وسیع ظفر صاحب تشریف لا چکے ہیں. وسیع صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہیں جی؟ بس مہربانی، شکر. نائس ٹو سی یو اگین. وسیع صاحب، ایک سچویشن ایسی بن چکی بھی ہے پاکستان میں کہ جس کے اوپر اب ہر آدمی اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے اور ہر آدمی سوچ بھی رہا ہے. ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن پریزیڈنٹ نے لیا ہے. آج کی ایز آف ٹوڈے کیا صورتحال ہے؟ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ جو پچھلے 2-3 دن سے چل رہی تھیں، آج کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ کیا سٹیٹس ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا ایز آف ٹوڈے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کا جو ڈیسیجن ہے وہ بہت سوچا سمجھا، بڑی جانچ پڑتال اور چھان پھٹک کے بعد لیا گیا ہے. اور اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ یہ یکدم کر دیا گیا ہے تو نہیں، یہ 1.5-2 مہینے سے لگاتار اس پہ بہت غور و خوض کیا گیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ایک کے خط پہ یہ ڈیسیجن لے لیا گیا. جب مواد کچھ اتنا زیادہ ہو گیا اور جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کہ آفیشلی بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ خود بناتی ہے، اس سے جب دیکھا کہ بہت زیادہ انحراف ہو گیا ہے اور اپنی صوابدید کے مطابق اور سوچ کے مطابق انہوں نے یہ عدلیہ کے ہی سپرد کر دیا. ٹھیک. اب اس کا فیصلہ خود عدلیہ ہی کرتی ہے، اس میں کوئی انتظامی امر شامل نہیں ہوتا اور نہ کسی کا کوئی کسی طریقے سے بھی انفلوئنس ہوتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، وہ خود بھی آزادانہ کام کر رہے تھے. اور اب جو نیکسٹ ہیں جو اس کی سماعت کریں گے وہ بھی ان کے کلیگ ہیں اور آزادانہ سماعت کریں گے. اگر ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، اگر ہمیں ان پہ بھی اعتماد تھا، عوام کو اعتماد تھا، تو ان پہ بھی اعتماد ہے ہمیں. جسٹس بھگوان داس جیسا کہ ملک سے باہر تھے، اگر وہ ہوتے تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے یا اس کے ممبر ہوتے. اور چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں، 23-24 کو انہوں نے آنا ہے، تو اس وقت جو موجود تھے ان کے یہ حوالے کیا گیا، ان کو ریفر کیا گیا. اس میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس تو وہ یا کوئی جج ہو جس کے خلاف بھی ریفرنس ہو، وہ جج رہتا ہے اس ٹائم تک جب تک کہ فیصلہ نہیں آ جاتا. فیصلہ خالی کافی نہیں ہے کہ یہ جو ان کی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اوپینین رائے ہوتی ہے ایک طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل کی جو وہ پریزیڈنٹ صاحب کو دیتے ہیں. کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی از خود یہ نہیں کرتے، یہ ان کو وزیر اعظم صاحب ایڈوائس کرتے ہیں اور انہوں نے ہی یہ ایڈوائس بھیجی. اور اس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ظاہر ہے غور و خوض کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب کو دکھایا اور پوچھا، جو کہ عین جو عدلیہ کی روایات ہیں، جو ان کی عزت و احترام ہے، اس کے تحت یہ لازم ہے کہ پہلے ان سے پوچھا جائے کہ یہ مواد میرے پاس بھیجا گیا ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کی کیا اس میں منشا ہے، مرضی ہے. تو جیسا وہ آپٹ کریں. ماضی میں کچھ ججوں نے سوچا کہ وہ کوئٹ کر جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، استعفیٰ دے جائیں. کوئی ایک ملک سے بھی چلے گئے، کچھ نے فیس کرنے کا بھی سوچا. اور اس طرح یہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع تو یہ جو اس طرح بلانا ہوتا ہے، یہ بلایا نہیں ایکچولی. تو جو بالکل حقیقت ہے کہ اتفاق سے وقت تو انہوں نے خود مانگا ہوا تھا اور سلسلہ بھی بتایا ہوا تھا جس سلسلے میں وہ وقت چاہتے ہیں کہ پشاور کے ایک ہائی کورٹ کے جج انہوں نے ان کے بارے میں کچھ شکایات درج کی تھیں، چٹھی لکھی تھی صدر صاحب کو بھی، خود چیف جسٹس صاحب کو بھی. تو وہ اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب صدر صاحب سے ملاقات کے خواہاں تھے. یہ انہوں نے پہلے سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے کی ہوئی تھی ریکویسٹ. یہ ریکارڈ پہ ہے اور یہ چونکہ لوگوں کے سامنے یہ ایک دم سے ہوا اور ایک دم افواہیں پھیل گئیں اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میڈیا کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے اندازے سے خبریں لگانی. ادھر سے ریلیز ہے جو بعد میں ایشو کیا گیا اس میں تو لفظ کالڈ کا لکھا گیا ہے. وہ کال اس لیے، یہ کال کرنا آپ کو تو ہوگا انگلش میں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات کی گئی.
وہ تو کال آن ہوتا ہے, وہ کال آن ہوتا ہے. یہ تو ہے کہ he was called by the نہیں کال آن ہی ہے یہ, وہ کوئی اگر کلیریکل مسٹیک ہے, کال بلکہ اپون ہوگا. اچھا کال آن ہی ہے. ان کو جب بھی چیف جسٹس کو اگر ملنا ہو پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم نے, تو ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ لفظ انوائٹڈ ہونا چاہیے تھا, he was invited by the president. نہیں, چونکہ وہ انوائٹ نہیں تھے کیے گئے, وہ خود ٹائم لے کے آئے تھے, تو اس لیے انوائٹ نہیں کیے گئے تھے, وہ خود وقت مانگ کے آئے تھے. تو جب وہ وقت مانگ کے آئے تو انہیں پھر یہ بتایا گیا کہ ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے سپریم کو وہ دکھایا پشاور والے جج صاحب کا, تو انہیں باقی دکھایا گیا. ٹھیک, اور پھر آگے ان کی مرضی تھی کہ وہ اس پہ آپٹ کریں کہ وہ اپنے عہدہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا وہ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کنٹیسٹ کرنے کا چوز کیا, اور وہ کریں گے جو سامنے آ جائے گا. اچھا, وہ جو اس میں الزامات ہیں اس کی طرف تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ سب جوڈس ہیں, اس میں ہم نے بات نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ آج میں بتانے وہ سوال کا جواب میں اب دینے لگا نا. جی, میرے ذہن میں تھا وہ چیف جسٹس رہتے ہیں, لیکن دیکھا ہوگا کل ایک ٹی وی چینل پہ جسٹس سجاد علی شاہ وہ انٹرویو دے رہے تھے, جو کہ ایک سلجھے ہوئے اور پرانے انتہائی تجربہ کار قانون دان بھی ہیں اور جج بھی رہے ہیں, چیف جسٹس بھی رہے ہیں ملک کے. اس سے پہلے ایک دن پہلے جسٹس ملک قیوم صاحب کا تھا. انہوں نے بھی بیان ہی وہ فرمایا جو میں بھی کہتا آ رہا تھا اور جو دیگر بھی ہماری گورنمنٹ کے عہدیدار کہتے آ رہے تھے, کہ چیف جسٹس کا عہدہ رہنا ان کے پاس تو بالکل, اگر وہ عہدہ نہ رہے تو پھر ایکٹنگ کیوں ہو, پھر پرماننٹ چیف جسٹس تو نہیں مقرر کیے گئے, ایکٹنگ چیف جسٹس مقرر کیے گئے نا, کہ ہی از ایکٹنگ ایز اے چیف جسٹس. اس میں یہ مصدقہ بات ہے کہ جب کسی کے خلاف ریفرنس آ جائے تو اس کی کاز لسٹ, جس کو کہتے ہیں کہ مقدمات کی فہرست, وہ بھی نہیں جاری کی جاتی, وہ عدالت میں بھی نہیں بیٹھتے, اور وہ بطور جج اپنا کام نہیں کرتے, کیونکہ یہ ایک ایسا آئینی عہدہ ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا تقدس بھی وابستہ ہے کہ وہ جو ہے ان کو یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں کہ سسپینڈ کر دیا جائے یا ان کو کہا جائے کہ آپ الگ ہیں عہدے سے. بعد میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی کہا کہ وہ اب اپنا اس عہدے کا کام نہیں کریں گے, 5 ججز نے, اور اس لحاظ سے وہ اب سائیڈ پہ ہیں. اور وہ جب تک اپنا وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور صفائی کا موقع لے کے وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے, تو اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اور سپریم جوڈیشل کونسل اپنی رائے صدر صاحب کو نہیں دے دیتی, اور وہ اس رائے کے پابند بھی نہیں ہیں کہ اس کو تسلیم کر لے کے وہ دیکھیں گے, پھر اس کا بھی مواد وہ ایگزامن کریں گے. ٹھیک. اچھا, آپ فرما رہے تھے کہ 23-24 کو رانا بھگوان داس صاحب شاید واپس آ رہے ہیں, تو جب وہ واپس آئیں گے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی تبدیلی آئے گی یا جو ابھی ایکٹنگ نہیں, یہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ آئیں گے تو وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تو ہوں گے, آٹومیٹکلی وہ بن جائیں گے, آٹومیٹکلی نہیں ہوتا, یہ نوٹیفکیشن کرنی پڑتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اور اس میں جو ہے کہ وہ جو بھگوان داس صاحب تشریف لائیں گے تو پھر یہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہوگی جن کے خلاف ریفرنس ہے کہ وہ ادھر درخواست دیں یا زبانی انہیں کہیں کہ بھی ان کو ممبر بنائیں. تو پھر اب چونکہ تمام معاملہ یہ ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی پھر اس کا فیصلہ کرے گی, ہر چیز کا فیصلہ وہی کونسل کرے گی, ایکٹنگ چیف جسٹس کا بھی وہی اور فیصلہ. پھر بھگوان داس صاحب خود بھی کریں گے کہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک. اور اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی کہ, اور پھر اگر وہ فرض کریں ان کو بیٹھنے کا کہا جاتا ہے کہ بیٹھیں, تو جتنی کاروائی اس وقت تک ہو چکی ہے پھر تمام دوبارہ ہوگی. اچھا, وہ پھر جو بھی ڈیلیبریشنز پہلے ہو چکی ہیں وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع ہونی ہوتی ہیں. اچھا, لیکن یہ سوادید جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل فارمولیٹ ہو گئی ان کی ہوگی, یہ نہ صدر کی ہوگی, نہ گورنمنٹ کی ہوگی, نہ رانا بھگوان داس صاحب کی. ایگزیکٹو از ٹوٹلی آؤٹ آف اٹ ناؤ. ایگزیکٹو کا تو اب کوئی تعلق رہتا ہی نہیں نا جی, کسی بھی طریقے سوائے اس کے کہ ہمارے اٹارنی جنرل یا وکلا اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنا مواد پیش کریں گے ان کے سامنے اور اپنی چیزیں پیش کریں گے, ان کو دکھائیں گے, اور جو وہ چاہیں گے ریکارڈ منگانا, چیزیں منگانا, مزید تسلی کرنا, وہ منگائیں گے. تو یہ جو ٹرائل ہوگا وسیع صاحب, یہ ٹرائل نہیں, انکوائری کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ہاں, یہ ایک طرح کی انکوائری آپ کہہ لیں, ٹرائل تو بہت سخت لفظ ہے اور وہ ججز کا نہیں ہوا کرتا. یہ اوپن انکوائری ہوگی, میڈیا بھی یہ بھی اب یہ چیف جسٹس صاحب کا ہے جو جن کے خلاف ہے, وہ کیا ادھر ریکویسٹ کرتے ہیں اپنا مواد دیکھ کے کہ پبلک ہونا چاہیے یا نہیں, اور سپریم جوڈیشل کونسل کی ہی سوابدید ہے, ہر چیز کی ان کی سوابدید ہے.
جو بھی ڈیسیژن لینا ہے اب انہوں نے لینا ہے. اب یہ ان پہ کچھ بائنڈنگ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، چیف جسٹس کیا کہتے ہیں. وہ اپنے فیصلے خود کریں گے پانچوں جج صاحبان، ٹھیک، اور وہ دیکھیں گے کہ صورتحال کہ یہ کیا مناسب ہے عدالتی عدلیہ کے انٹرسٹ میں، نیشنل انٹرسٹ میں، عوام کے انٹرسٹ میں، اور بالخصوص وہ عدلیہ کے انٹرسٹ کو اور تقدس کو مد نظر رکھ کے آگے چلا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر اپنی بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمارے نمبر ہے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 92200458. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو. شریف جی کیلیفورنیا سے شریف صاحب فرمائیے. Justice Iftikhar, that being a Chief Justice, why he was too much in the public, that it looks like he has become a very public figure instead of a judicial Chief Justice, whereas being a Chief Justice, he was supposed to be very, very low profile. And as a Chief Justice, I never ever see in America that Chief Justice talk direct to the public, direct to the media. His office gave the statement, whatever is the statement. But in Pakistan, for the last 2 years, I have seen is too much that he became a very public figure against a Chief Justice personality. چلیں شریف Like صاحب. the comments of the Minister from Wasi Zafar. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ شریف صاحب، آپ کے کال کا شکریہ. آپ نے کیلیفورنیا سے کال کی. شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی پبلک فگر بن گیا. وائے کا تو جواب اب انہوں نے دینا ہے، اور یہ بھی الزامات میں سے ممکن ہے کہ الزام ہو کہ یہ اس طرح کا بھی ان کا کنڈکٹ تھا یا بیہیویئر تھا. تو وہ تو اب وہ خود جو جواب دیں ہیں، اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا اور دینا مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں بن گئے تھے. ٹھیک. اچھا اس میں ہے تھا غلط. یہ ویسے جوڈیشری کی ہم اس وقت جنرلائزڈ سچویشن میں بات کرتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے، جو ججز ہیں، سینئر ججز اسپیشلی ان دا سپریم کورٹ، کیا وہ اس طرح جا سکتے ہیں پبلک میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سینئر یا جونیئر سپریم کورٹ یا یہ نہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ٹھیک. جس میں بہت سختی سے ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح پبلک فگر نہیں بنیں گے، وہ اس طرح کم سے کم فنکشنز میں جائیں گے، وہ ریمارکس نہیں دیں گے عدالتوں میں، وہ اپنا مائنڈ نہیں دیں گے، وہ پولائٹ رہیں گے، اور وہ ان کی ججمنٹ سپیک کرے گی، وہ خود نہیں بولیں گے، اور وہ کسی کو پنش یا وکٹمائز کرنے کی ایسی نہیں کریں گے، اور ججمنٹ سے پہلے وہ کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیں گے یا سخت لفظ نہیں کہیں گے، اور اس طرح کے بہت ساری. ایگزیکٹو کو مل سکتے ہیں وہ اوپنلی؟ بالکل نہیں، اوپنلی کیا سیکریٹلی بھی نہیں. سکنے کی بات نہیں ہے، کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ چیزیں منع ہیں. سکنے کی تو اب دیکھیں نا، آپ ایک عہدے پہ میں ہوں تو میری مرضی ہے، میں کیا سکنا تو ڈسکریشن اپنی مرضی ہے، لیکن یہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ادھر ہمارے چیف جسٹس صاحبان رہے، ہمارے سپریم کورٹ کے ججز رہے، بڑے بڑے نامور، اب کتنے سارے نام ہیں. تو آپ نے کبھی ان کی ایسے پریس ریلیز یا اسٹیٹمنٹ، یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ پی آر او ڈیلی مقدمات کی پریس ریلیز دے رہا ہے یا پی آر او ڈیلی کارکردگی بتا رہا ہے، یا عدلیہ کے کیسز کی وہ ہوتا ہے اینول رپورٹ، وہ اپنی پرنٹ کرتے ہیں، وہ میڈیا خود بخود لے لیتا ہے، یا ان کی مرضی ہے وہ کوارٹرلی جا کے ایگزیکٹو کو پریزنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ تو بہت ہی غلط ہے کہ اس میں تو کہ جی وہ رپورٹ، وہ کہ جی رپورٹس تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو ایگزیکٹو کو کس کس نے پیش کرنی ہے. ٹھیک. اور پھر یہ ہے کہ جی ان کو کال آن کیا یا کال اپون کیا یا کال بائے، تو وہ نہ جاتے تو کیا تھا. ہی واز ناٹ obliged or bound to. اچھا اس میں جو سٹیٹس ہے یہ چیف جسٹس کا زیادہ ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ کا زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اگر وہ بلائیں تو وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں بلائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، بلا نہیں سکتے پریزیڈنٹ، انوائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ، ان کی مرضی ہے وہ انویٹیشن کو تسلیم کریں یا نہ کریں. تو وہ obliged نہیں ہے جانے کی؟ نو، کسی صورت بھی نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس موجودہ صورتحال میں تو میں آپ کو بار بار عرض کروں گا، اور یہ بات بعین ہی ایسی ہے کہ انہوں نے خود ٹائم مانگا ہوا تھا. لیکن اس میں جب انہوں نے ٹائم مانگا، میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں اتنی اتھارٹی، اتنی مسبقہ طریقے سے، تو یہ ریکارڈ سامنے آ نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے، وہ پتہ چل جائے گا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے ان کو بلایا یا صدر مملکت نے ان کو ان کے کہنے پہ دعوت دی یا بلایا ان کو کہ جی آپ آ جائیں مل لیں،
تو ان کے خلاف ریفرنس پہلے سے تیار تھا یا اسی وقت تیار ہوا؟ نہیں یہ منٹ تو نہیں لگتا. دیکھیں انہوں نے, آپ کو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے خود کہا ہوا تھا کہ وہ جو پشاور والے جج صاحب کی ان کے خلاف شکایت ہے اس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ خود اپنے خلاف جو شکایت ہے اسی کی بات کرنا چاہتے تھے. ٹھیک. تو وہ جو اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چیزیں موجود تھیں تو وہ چونکہ اور وہ نیچے ریفر ہوتی جاتی ہیں, کوئی جب خط لکھتا ہے ان کو کوئی اطلاع کرتا ہے اور وہ نیچے سے پھر جو ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب ان کو اس وقت ایڈوائز کر چکے تھے جب ان کی ملاقات ہوئی, کیونکہ آپس میں ڈسکشنز تو ہوتی ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے پوچھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب سے یا کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی, مجھے تو نہیں پتا وہ سیکرٹ ان کی یا نہ بھی سیکرٹ ہو تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا. تو ممکن ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو انہوں نے وہ ایڈوائز کی ہوئی ہو تو وہ پھر تو وہ ایڈوائز بھی انہوں نے ان کو یا اسی دن کر دی ہو. لیکن وہ مواد جو تھا وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چونکہ ایک شکایت کے بارے میں ملنے آئے تھے تو انہوں نے دیگر چیزیں بھی ان کے سامنے رکھ دی. اچھا, اس میں مجھے تھوڑا سا صاحب, آپ کا چونکہ ایک بڑا وسیع تجربہ ہے اس میں, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جوڈیشری جو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایگزیکٹو اور جوڈیشری آپس میں اس طرح کے چکر چلتے رہتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. جوڈیشری بھی کوشش کرتی ہے کہ کئی ججز کو ہم نے دیکھا کہ وہ ملنا پسند کرتے ہیں ایگزیکٹو کے لوگوں کو. تو کیا اس کا امپیکٹ اس طرح کا نہیں پڑتا کہ اس کا نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے؟ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے, بہت کم ملنا چاہتے ہیں یا ملتے ہیں, یا اگر فرض کریں کبھی کوئی ایسی ایگزیکٹو سے ملاقات ہو بھی تو وہ اس کو پبلک کرنا پسند نہیں کرتے. ضرورت پڑ جاتی ہے, تمام دنیا میں پڑتی ہے, یہ نہیں کہ ہمارے ہی ملک میں, کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں 3 پلر ہیں جیسے اسٹیٹ کے, تو ان میں سے ایک وہ بھی ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے یا کوئی فنکشن پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا ملاقات ہو سکتی ہے یا وہ ایگزیکٹو والے بھی ان کے پاس جا سکتے ہیں یا وہ بھی آ سکتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے, لیکن بہت اہم کوئی ایسا نیشنل امپورٹنس کا لیکن سب جوڈیس معاملے کے بارے میں نہیں, جو عدالت میں زیر سماعت ہو یا عدالت کے زیر غور ہو ان معاملات میں نہیں. اور دیگر بے شمار معاملات ہوتے ہیں ججز کی, فرض کریں کبھی ایلیویشن کا آ گیا تو اپنا انہوں نے کرنا ہے, یا کوئی مقدمات کی تعداد کا آ گیا, یا کوئی لاء کی امینڈمنٹس کا آ گیا, یا کوئی ایسا آ گیا, تو وہ اس بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے, یہ تو چونکہ وہ ہوتا ہے نا جیسے یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے اسی طرح لا کمیشن آف پاکستان بھی ہے, اور اس کے بھی اسی طرح ممبران ہوتے ہیں, چیف جسٹس صاحبان, سینئر جج صاحبان سپریم کورٹ کے, اور وہ بھی حکومت کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اور ان کا فنکشن ہی یہ ہے کہ یہ قانون میں یہ اس طرح ترمیم کریں, اس طرح ترمیم کریں, یہ کریں, یہ کریں. ٹھیک. اچھا, یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل اب اپنا کام شروع کرے گی, کل سے ان کی میرا خیال ہے کہ یہ اب جس طرح کہہ رہے ہیں انکوائری سماعت شروع ہوگی, تو اس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی ہوتا ہے کہ یا جتنا مرضی اوپن؟ وہ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب اس میں سارا پروسیجر ہوگا, ان کو جب نقل, اس کا پروسیجر آئین میں لکھا ہوا ہے سارا؟ جی تقریباً اس طرح نہیں ہوتا, لیکن آگے انہوں نے کچھ اپنے رولز بنائے ہیں. یہ خود طے کریں گے وہ یا خود طے کریں گے پروسیجر اس طرح, لیکن یہ ایک نیچرل بات ہے کہ پروسیجر وہی ہوتا ہے جو نیچرل جسٹس کے تحت ہوتا ہے, کہ اس میں اب ان کو وہ اس کی جب نقل بھی ہوگی ان کے پاس, پھر وہ اپنا ٹائم مانگیں گے, پھر وہ اس کا جواب تیار کریں گے, وہ اپنا جواب دیں گے. جواب کے بعد پھر جو ہے کہ ڈاکومنٹس بھی ظاہر ہے ساتھ وہ بھی دیں گے, ادھر سے بھی دیے ہوئے ہوں گے. تو ان ڈاکومنٹس کی پڑتال کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کی مرضی ہے کہ وہ کوئی ریکارڈ منگا لیں, پھر ہے کہ ایویڈنس وہ خود طلب کر لیں, یا جو انکوائری کرا رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب حکومت کی طرف سے وہ اپنے گواہ پیش کریں گے, پھر وہ اپنے صفائی کے گواہ پیش کریں گے. ایک لمبا پروسیس بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک پورا پروسیس ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا رائے دے کے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو ارسال کریں گے. اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس فیصلے کو ماننے کے بائنڈنگ ہے؟ نہیں, بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن وہ پھر میٹیریل دیکھیں گے کہ یہ جو رائے دی ہے کہ یہ صحیح میٹیریل پہ محیط ہے اور ہے. اور پریزیڈنٹ اس کو اوور رول بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو اوور رول کر سکتے ہیں. چلیں, اچھا اس میں مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعیم بخاری صاحب کا نام بار بار اس میں آ رہا ہے, اور یہ تو میڈیا کی بات ہے. ہاں جی,
تو اس میں ان کا بھی کوئی رول ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا جس میں کافی سارے باتیں تھیں ان کے خلاف، جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اور پریس کو بھی، اور لیکن اس کے علاوہ بھی مواد ہے۔ اچھا، یہ جو ایک لفظ ہم ایک اور سن رہے ہیں وہ ہے کہ انہیں غیر فعال بنا دیا گیا ہے، تو یہ وہی تو میں نے شروع میں جو عرض کیا، ہاں، غیر فعال بنانے کا آئین میں کوئی ذکر ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، جیسے یہ رولز میں یا کوڈ آف کنڈکٹ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا کچھ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ پروسیجرل میٹرز کا آئین میں اس طرح سے ذکر ہے کہ نہیں، آئین کی پھر سینس دیکھی جاتی ہے، اور جب جیسے آرٹیکل 180 ہے کہ وین ہی از انیبل ٹو پرفارم دی فنکشن، تو وہ انیبل ہو گئے نا، کہ جب آپ نے، میں نے کہا نا آپ کو، سجاد علی شاہ صاحب کا رات کا ہی انٹرویو ہے ان کا، ٹھیک ہے، یا ان کا کہ وہ جب ہوتا ہے تو پھر ان کی کاز لسٹ جاری ہی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب غیر فعال ہو گئے، ان کو عدالت میں انہوں نے بیٹھنا ہی نہیں، اس کا بھی مطلب غیر فعال ہو گئے، انہوں نے اپنا ڈیوٹیز سر انجام دینی ہی نہیں، تو وہ اول تو وہ خود ہی آپٹ کر لیتے ہیں کہ میں غیر فعال ہو گیا۔ تو اگر وہ خود کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، آپ انہیں کرنے دیتے۔ نہیں، انہوں نے کر لیا ہوا، مطلب ایک طرح سے ہو جاتا ہے وہ، لیکن یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے۔ چلیں، یہاں پہ ہم کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے، ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک ہے جوڈیشری۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے بیک بون آف این اسٹیٹ، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا کیا رول ہے، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سید عاصم جان ایڈوکیٹ اٹک سے بول رہا ہوں۔ لا منسٹر صاحب سے میرا جی آصف صاحب، اگر ایسی صورت میں جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایگری نہ کریں، تو ایسی صورت میں کیا دوبارہ جو ہے نا یہ ریفرنس جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل، یا اس صورت میں کیا ہوگا؟ دوسرا سر میرا کوشچن یہ کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسلم ہوں گے یا نان مسلم، تو سر دونوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا رانا بھگوان داس صاحب کے متعلق کوئی کلاس ہے کہ صرف مسلم ہی بن سکیں گے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ پہلا کویسچن جی۔ یہ تو میں نے پہلے بھگوان داس صاحب والا میں نے بیٹھتے ہی عرض کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایکٹنگ چیف جسٹس بنیں گے، جی وہ تو میں نے پہلے ہی اس کا جواب۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جو وہ فرما رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب مانے کہ نہ مانے، یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کہ یہ مانتا ہوں یہ نہیں مانتا، وہ پھر اس مٹیریل کو ایگزامن کریں گے، ٹھیک، ان کے پاس بھی اپنے آفس میں سیل ہوتا ہے، ٹھیک، وہ اور پھر وہ خود بھی مطلب سمجھ رکھتے ہیں، اور وہ دیکھیں گے کہ یہ جو اوپینین ہے، فرض کریں کہ اگر ان کے خلاف آتی ہے کہ یہ اس چیز پہ محیط ہے کہ جو مٹیریل ہے اس طرح کا مٹیریل ہے، وہ چیزیں موجود ہیں، اور پھر وہ یس یا نو کا جو بھی فیصلہ کریں، لیکن اس کے بعد دوبارہ ریفرنس تو پھر سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا کہ دوبارہ جائے گا، یا تو وہ جو ڈیسیجن ہوگا پریزیڈنٹ کا وہ بائنڈنگ ہوگا، وہ فائنل ہوگا اور بائنڈنگ ہوگا، یہی آئین میں کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دوسرے واپس جانے کا کوئی چانس نہیں، یا اپیل کا کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں، اپیل اس میں نہیں ہے، یہ کہیں پہ چیلنجیبل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس خود تمام اختیارات سپریم کورٹ والے ہیں، ٹھیک، اور وہ سپریم کورٹ کے بعد اپیل نہیں ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن فردر چیلنج نہیں ہوتے ہیں، اور وہی چیز ادھر، اور یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی آرٹیکل 209 میں کہ یہ چیلنجیبل کسی اور عدالت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ایک سپریم کورٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ چلیں، اس میں ایک اور چیز، یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے نعیم بخاری صاحب کی، اس میں خاصا ہے چونکہ میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے، تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی اپنی کوئی پلان تھا یا اس طرح کا؟ نہیں، لوگوں کے سمجھنے سے نہیں، دیکھیں میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بھی جو چیزیں ہیں وہ پہلے جو انہوں نے خط میں لکھی ہیں، وہ اس سے پہلے کافی مختلف طریقوں سے، کبھی نرم طریقے سے، کبھی گول طریقے سے، کبھی واضح طور پہ بھی پریس میں آ چکی تھی کافی۔ یہاں پہ وسیع صاحب ہمارے ساتھ سابق وزیر قانون جناب ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ رانجھا صاحب، یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے حوالے سے اور جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کا آپ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں فار فیوچر جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے؟ جی، جہاں تک ہے نا کہ یہ ریفرنس جو ہے جی، اس کو میں سمجھ اس کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے جی، اور یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ایز سچ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ روز کہتے ہیں جی ججز کا جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، یہ کوئی احتسابی عمل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فائنینشیل کرپشن کی بات ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وضع کرتی ہے کوڈ آف کانڈکٹ فار ججز، اور اس کوڈ کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ۔ یہ کہنا جی تھانہ دار جو ہے تھانہ میں گالی نکالتا ہے پھر کیا ہوا، جج تو نہیں نکال سکتا کورٹ میں بیٹھ کے گالی۔ اور جہاں کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ خراب ہو،
वहाँ उसके सुप्रीम काउंसिल को इख्तियार है इस बात का जायजा लेने का, क्या जो जज साहब खा वो चीफ जस्टिस है या जज है, हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसने मिसकॉन्डक्ट कमिट किया या नहीं किया। ये मसला इंतजामिया का बिल्कुल नहीं है, ना मुकन्ना का है, ये मसला है बिटवीन द पीयर्स, एक जज और एक पैनल ऑफ जजेस के दरमियान जो सीनियर मोस्ट गिने जाते हैं। तो इसमें जो सदर मुमलकत है उसने सिर्फ रेफरेंस भेजा है, उसके बाद जो कार्रवाई करेगी वो तो करनी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने। वो एक बहुत बड़ी अदालत है और हम सब उस अदलिया के फैसले का एहतराम करेंगे। लेकिन जहां तक फिर तो अगर हमने एहतजाज की बात शुरू की तो कभी हमने किसी अदालती फैसले किसी मुजरिम ने अपने अदालती फैसले को माना है? सब मैं तो बेगुनाह था जी। तो फिर तो एक रविश पैदा हो जाएगी कि हाँ जी अदालत के सामने एहतजाज शुरू कर दो, फिर क्या रहेगी सैंक्टिटी। तो डॉक्टर साहब आप ये जो देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने ऐलान किया है प्रोटेस्ट का, खासतौर पर वोकला बरादरी ने, तो आप ये समझते हैं कि जस्टिफाइबल नहीं है? मैं समझ रहा हूँ जहां तक अब जब मसला चला जाए अदालत के दरमियान तो फिर अदालत हमें एहतराम करना चाहिए। और इसमें जो वसी ज़फ़र साहब से अभी बात हो रही थी, हमारे साथ वज़ीर कानून इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी बात हो रही थी, तो यही सिलसिला हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका स्टेटस आज क्या है। तो उन्होंने भी यही कहा कि वो चीफ जस्टिस तो हैं, लेकिन उनको चूंकि अभी उनके खिलाफ एक रेफरेंस है तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा साइड लाइन किया गया है, या इस तरह का लफ्ज़। ये थोड़ी सी की बात नहीं है जी, जरा नोट फरमाएं कि कानून हमारे पास है जजेस कंपल्सरी लीव ऑर्डर नंबर 27 ऑफ 1970 जी। इसके तहत सुप्रीम जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, ही इज रिक्वायर्ड दैट अ जज अगेंस्ट होम रेफरेंस इज सेंट, he should be sidelined और laid as हम कहते हैं। तो उसमें जो कानून में ये है कि he has to be laid off। ठीक। शेख शौकत अली खिलाफ रेफरेंस हुआ, he was laid off। फर्ज गरी खिलाफ रेफरेंस हुआ, he was laid off, so on so forth। अब जिसका भी नाम ले, जब ये 96 में चल रहा था जजेस केस तो 20 जजेस were laid off। और इसमें तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, laying off order has been passed by the Supreme Judicial Council। ठीक। तो it is not, ये ना कोई मसली है, ना सस्पेंशन है, ना ये, it is a terminology which is coined by judges themselves। जैसे मैं कह रहा था कि 96 के जब केस चल रहा था, जजेस केस चल रहा था कि क्या जज दुरुस्त तकर्रर हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने तमाम जजेस का वो जायजा ले रहे थे, laid off immediately। तो ये जुडिशियल प्रॉपर्टी भी है कि अगर किसी के खिलाफ उसके पीयर मुआयना कर रहे हो या इस बात देख रहे हो क्या he has misconducted himself, तो फिर he has to be laid off, he should not be performing any। तो ये रांझा साहब, ये जो अभी सूरत हाल है, इसमें एक जो परसेप्शन है या इंटरप्रिटेशन है सूरत हाल की, उसमें आपकी इंटरप्रिटेशन में और दूसरे आपके साथी हैं उनका एक खासा एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है। बहुदुल मुशरिकैन कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वकला बरादरी कह रही है कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते जो आप कह रहे हैं। तो ये क्यों? गुजारिश ये है कि मैं बात कानून की कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा पॉलिटिक्स की, मैं बात नहीं कर रहा एग्जेक्टिव सीट की, मैं बात नहीं कर रहा कि जी हुकूमत जो प्रेसिडेंट है यूनिफॉर्म है, वो जो वकला का रद्द-ए-अमल है वो तो हमेशा आएगा अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट। इसको यूं लिया जा रहा है जैसे इट इज अ मैलाफाइड एक्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। मैं समझता हूं कि आइन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड अ रेफरेंस, प्रेसिडेंट कोई भी हो। अब ये जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो थे वो भी चीफ जस्टिस नहीं थे, क्या उनको आपने ले ऑफ नहीं किया? तो लेइंग ऑफ अ जज नहीं, इस पे तो रांझा साहब कोई एतराज नहीं कर रहा कि रेफरेंस नहीं भेजा जा सकता था, रेफरेंस भेजा जा सकता था, सब लोग एग्री कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो तरीका कार इख्तियार किया गया, जिस तरह उन्हें बुलाया गया वहां पे, और खासतौर पे जो प्रेस रिलीज में एक लफ्ज कॉल्ड का लफ्ज आया है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अब मसला एक आदमी को ये मसाल बड़ी गलत है। एक आदमी को पुलिस ने गलत तौर पे हिरासत में रखा है 10 दिन के लिए और फिर उसका केस कोर्ट भेज देते हैं। वो जो 10 दिन की हिरासत है बुरी बात है, लेकिन इट वुड नॉट अफेक्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक, जो रेफरेंस है दैट डज नॉट गेट टेंटेड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक, चलें डॉक्टर साहब, टेक्निकल मसला है ना, तो जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से आप और बहुत बड़ी बॉडी कहां से लेके आएंगे?
بالکل درست کہا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سابق وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے. ایک کال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رسپانس جو ہے وہ وسیع سے لیں گے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جی ہیلو ہلو جی جی اپنا سوال کیجیے گا. جناب میں کراچی سے سعادت یار خان ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. جی سعادت صاحب فرمائیے گا. میری وسیع ظفر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو پریسیڈنس سیٹ ہو گئی ہے غیر فعال بانے کی جج کو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئندہ جج جو ہے وہ اپنے کسی ساتھی کا انتخاب کرنے کے بجائے جوڈیشری سے باہر کا کوئی بھی، چاہے آیا وہ صدر ہو یا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، وہ پہلے کسی سٹنگ جج کو غیر فعال بنا دے گا اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ریفر ہو جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. کیا یہ بات درست ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہے اگر کسی بھی جج کے خلاف کوئی ایسی ایلیگیشن آئی تو؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، اور قانون کا منشا اور تقاضا بھی یہی ہے. اور ابھی کتنی وضاحت سے اگر آپ ٹی وی سن رہے تھے تو جو باتیں میں نے مختصراً عرض کی تھیں، ظاہر ادھر وقت کم ہوتا ہے تو رانجھا صاحب نے ابھی بڑی تفصیل سے اس کی تفصیل بتا دی، اس کو بتائی، اور باقاعدہ قانون کا حوالہ دے کے بتائی، آئین کا حوالہ دے کے بتائی. اور میری وکیل صاحب سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ وہ بھی وہ ذرا قانون پڑھ لیں اور اس کے بعد عوام کو صحیح صورتحال خود ہی بتائیں تو اپنی تمام آنیسٹی سے، اور وہ خود کہیں گے یہی وکیل صاحب کہ ہاں یہ بات اور یہ عمل درست تھا. مجھے وسیع صاحب یہ ساری جو ہے نا، یہ باقی سارا دیکھیں یہ پولیٹیسائزیشن ہے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ماضی میں اپوزیشن کو کوئی موقع نہیں ملا کہ ہر نان ایشو کو انہوں نے ایشو بنانے کی کوشش کی. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم وکلا کا ساتھ دیں گے. بھی آپ کون ہیں؟ اور وکلا کا یہ رویہ کہ جی وہ بھی ان کا ساتھ لیں گے، انتہائی غلط ہے. یہی وکلا جو ابھی ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ساری عمر ان کا یہ رہا کہ ہم نے پولیٹیشین کا ساتھ نہیں دینا اور ہم نے پولیٹیشین کو اپنے اندر نہیں گھسنے دینا. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ان کا ساری عمر کا سٹینڈ تو یہ ہے نہیں تو کہ ان کا جو ہماری ہے بار کا ہے وہ بار انڈیپینڈنٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ اے پی سی بلائیں گے، ہم اس پہ، یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کا جوڈیشری کے معاملے کو اے پی سی بلانا بھی ایک کنٹیمپٹ ہے. معاملہ اتنے بڑے فورم کے آگے اگر آپ کے پاس اس سے بڑا فورم ہے تو لائیں. آئین میں لکھا ہوئے سب سے بڑے فورم کے پاس معاملہ زیر سماعت ہے اور آپ اس پہ کہہ رہے ہیں ہم اے پی سی بلائیں گے. کوئی تو مطلب قوم کو کسی طرف تو مطلب صحیح رائے نمائی کر دیں. اپوزیشن کا مطلب یہ تھوڑا کہ مخالفت برائے مخالفت. اب ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہمیں بہت اچھل کود کا، چھلانگوں کا موقع مل جائے، ہرل کا موقع مل جائے، اور وہ اس میں شعبدہ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انتہائی گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں، غلط بیانات دے رہے ہیں، غیر قانونی غیر آئینی بیانات دے رہے ہیں. ان کا بھی تعلق تو وکیلوں کے ساتھ ہی ہے، قانون کے ساتھ ہے. ان کا تعلق، میں یہ قاضی صاحب کا عمران خان کا وکیلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جو وکلا میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو اے پی سی بلا رہے ہیں، وہ وکلا کی بات نہیں. اے پی سی تو وہ ویسے بلا رہے تھے نا، وہ اس کا تو نہیں غلط بات نا. وہ تو آج ان کا یہ کانفرنس ہو رہی ہے نا. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں اے پی سی بلائیں گے. وہ تو انہوں نے ایک وکلا کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے. نہیں، غلط کیا ہے نا. وکلا کو بھی میٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی بار میں رہے ہیں ساری عمر اور انہی وکلا کے ساتھ رہے ہیں اور ہم نہیں مطلب آنے دیا. دیکھیں جب ہائی کورٹ میں 82 میں سیکٹری تھا ہائی کورٹ بار کا، بہت پولیٹیسائزیشن تھی، مارشل لا رجیم کے خلاف ہی تھی. منٹو صاحب صدر تھے، بہت ایجیٹیشن تھا اور بہت ایکٹیولی میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. لیکن ہائی کورٹ بار کا ریزولوشن کیا، مینڈیٹ لیا کہ ہم کسی پولیٹیشین کو بلانا چاہتے ہیں. کچھ نے خلاف کا، کچھ نے یو، پھر یونینیمسلی فیصلہ ہوا کہ یہ باڈی ہوگی، یہ چھانچ پڑتال کرے گی اور اس دائرہ کار میں اگر کسی پولیٹیشین نے آنے تو آ جائے. ٹھیک، یہ باروں کا ساری تھوڑا سا وزیر صاحب ہمارے ساتھ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ موجود ہیں، ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. شاہدہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ریفرنس دائر ہوا ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور ابھی بھی کہ کارروائی تو آئین کے مطابق کی گئی ہے جی، لیکن اب چونکہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے آ گیا ہے تو یہ معاملہ اب ان کی سپورٹ ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے ہم لوگ سب کو اب انتظار کرنا پڑے گا کہ خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کا چلیں فیصلہ جو بھی آئے ہم اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، پوری پروسیڈنگز کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس فیصلے سے ہمارے جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ
کہ کس طریقے سے بہتری آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں بھی ذرا سے ذمہ داری سے کام لینا ہے کہ ہماری جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ججز ہیں ہمارا پورا ان پہ اعتماد ہے، وہ جس طریقے سے اس معاملے کو اس پہ فیصلہ کریں گے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آخر کار یہ جتنی رولز جس کے تحت کی جائیں گی، آلریڈی یہ رولز موجود ہیں، اسی کے مطابق سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی کارروائی کرے گی۔ تو لہٰذا جو بھی ان کا فیصلہ وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ ہماری وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، آئین کے مطابق انہی کا اختیار ہے اور وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو غیر فعال بنایا گیا ہے، اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، غیر فعال تو ہو نہیں سکتا، آئین کے مطابق ایکٹنگ چیف جسٹس بنانا لازمی بن گیا تھا، کیونکہ ان کی جگہ میں کسی اور کو بیٹھنا تھا اسی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ یہ آرٹیکل 180 کے تحت وہ لازم ہو گیا تھا، تو وہ تو کرنا ہی تھا۔ اب یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں یعنی سینئر جوڈیشری جو ہے وہی شامل ہے، چیف جسٹسز ہیں اس میں، ہمارے سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، تو ظاہر ہے اب ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چلیں شاہدہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ آپ رابطہ رہے گا جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آئین کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی بات غیر آئینی نہیں ہے۔ ایک اور چیز وسیع صبر صاحب، جو لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پہ کوئی کویسچن کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں تھوڑا سا، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال میں اسی سال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر کچھ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو جنہوں نے یہ مخالفت کرنی ہے انہوں نے کچھ اور نکال لینا تھا کہ یہ ٹائمنگ ہے۔ کوئی نہ کوئی کیس بھی زیر سماعت رہتا ہے، انہوں نے کہا یہ فلانا کیس ہے، اور کیس جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہوتے بھی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا یہ فلانی بات ہے۔ تو وہ باتوں پہ زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی، لیکن اگر آپ ریشنلی سوچیں، نیوٹرلی سوچیں، تحمل سے سوچیں اور نیشنل انٹرسٹ میں سوچیں اور پھر دیکھیں، اور آپ کو یہ لازم ہے، اور یہ وکلاء پہ بھی یہ آئینی تقاضا ہے اور ان پہ بھی یہ ایک طرح سے پابندی ہے بار ایسوسیشنز پہ کہ وہ اتنے بڑے جوڈیشل فورم کا احترام کریں اور ان کی جو ہے ورڈکٹ کا انتظار کریں، اور سب جوڈیس میٹر کے بارے میں اس طرح کے احتجاج کرنے بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ اس طرح کا ماحول خراب کرنا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، یہ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب جوڈیشل دشمنی کر رہے ہیں ایک طرح سے، کہ ایک جج صاحب کیوں مطلب وہی 3 ججز کے سامنے یہ ساری عمر پیش ہوتے رہے ہیں جو اس کا سپریم کورٹ کے ہیں، انہی سے یہ تمام باتیں، انہی کے انصاف کو یہ مانتے رہے ہیں۔ آج انہیں یکدم کیا پرابلم آ رہا ہے، تو انہیں اور قانون کا انہیں نہیں چیف پتہ۔ جسٹس صاحبان جو ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، لیکن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ آپ نے جتنے بھی سامنے، یہ خالی ان کے سیاسی عزائم ہیں۔ اگر یہ جو ہمارے بھائی اس طرح کر رہے ہیں وہ نہ ہوتا تو کبھی بھی سیاسی جماعتوں کا، جو اگر سیاسی جماعتوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا یا وہ خود بھی نہ بڑھاتے، اور اگر بڑھایا تھا تو اس ہاتھ کو لازمی جھٹکتے۔ تو کیا جو ایک وکیل ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہو سکتا؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، دیکھیں یہ اس میں اپنی بطور، میں خود اپنی مثال دیتا ہوں اور پوری بار کو پتہ ہے، اور پورے پاکستان میں بھی جو مجھے پرانا جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ میری سیاسی ایفیلیشن ایک طرف تھی اور بار والا میری پولیٹکس جتنی دیر میں نے کی، اور میں یہ ٹی وی پہ، اللہ کا فضل ہے، یہ جو سیکٹری لاہور بار اور فلانا اس طرح کا بھی میں نے میری زندگی میں ٹائم آیا 86 تک کہ یہ تو اس کینڈیڈیٹ کو تو وسیع ظفر سپورٹ کر رہا ہے، یہ تو جیت گیا اور نمبر 1 پہ جیت گیا، دوسرے کی بات کرو، یہ بھی اللہ نے مجھے ٹائم دکھایا ہوا ہے۔ میں بار پولیٹکس میں بھی پورا ایکٹیو رہا ہوں، لیکن پھر خود پرپزلی جب میں دوسری پولیٹکس میں گیا تو آہستہ آہستہ میں نے اس سے وڈرا کیا، خود کو پیچھے کیا، اور پھر میں نے اتنا پیچھے کیا کہ میرا مطلب یہ نہ ہو کہ جی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بندہ اور ہمیں خراب کرتا ہے۔ اور پھر جو میرے دوست آج جو کافی سارے اس میں ایجیٹیشن میں بھی شامل ہیں، اور پرانے میرے ساتھی، وہ جو کرتے تھے میں بس ٹھیک ہے، میں کہتا تھا ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ بس ان کے پیچھے چل پڑتا تھا۔ تو اصولی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونا صحیح بات نہیں ہے؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونا بہت صحیح بات ہے، لیکن پولیٹیکل موٹیویشن کو بار میں لانا بہت غلط بات ہے۔ وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ ادھر نہیں آنا چاہیے۔ نہیں، اپنی پرسنل پولیٹیکل موٹیویشن کو بار میں لانا غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میری سیاسی پارٹیوں سے وابستگی رہی اور بڑی شدید رہی، ٹھیک،
لیکن یہ ان کو پتہ ہے. فرض کریں میں جب پیپلز پارٹی میں تھا, میں پی ایل ایف کا پریزیڈنٹ بھی تھا, لیکن میں نے اس کے باوجود پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی کہ میں آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے سکتا. اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, اور میری ساری بار جانتی ہے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بار کا مسئلہ تھا, اور میں نے بار میں اپنے ذہن سے ووٹ دیا. حالانکہ پی ایل ایف کا میں پریزیڈنٹ, آپ کیسے, آپ حیران ہوں گے, لیکن یہ اس طرح ہوا ہے, اور یہ میرے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, اور یہ میرے ساتھی جانتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہی کریں؟ اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے غیر اصولی بات کرنے کی کم کوشش کی ہے. میں مطلب بالکل سارے جانتے ہیں یہ بات. چلیں یہ تو اچھی بات ہے, اصولی بات کرنی چاہیے. مطلب اس میں میری سختی آ جاتی ہے کہ میں سخت جواب بھی دے جاتا ہوں. نہیں سخت جواب دوگلی بات ہوتی ہے, جب یہ غیر اصولی بات ہوتی ہے تو وہ ذرا طبیعت کو میرے کو بوجھل لگتی ہے. لیکن یہ آپ میرا ریکارڈ نکال لیں, باوجود کہ باروں میں جس وقت میں نے اپنے آپ کو ذرا پیچھے کیا ہے, اللہ کے فضل سے میری کافی سٹرونگ پوزیشن تھی لاہور کی دونوں بار ایسوسیشنز میں. اچھا, یہ جو لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کو لاء کا بھی پتہ ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور وہ پولیٹکس جو ہیں وہ اندر بار میں لا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جس کو کہ ہم نے کبھی نہیں آنے دیا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ نہیں, کھیلنا تو ابھی شاید نہ شروع کیا ہو, میں نہیں یہ کہہ سکتا, یہ سخت لفظ ہے. کر سکتے ہیں کھیلنا نہیں, کھیل وہ اتنے بچے نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کھلا لیں, بڑا تجربہ کار لوگ ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ساتھ اگر انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کا دینا تو پھر وہ اسٹریٹ پالیٹکس کریں. یہ بار کا اصول ہے وضع کردہ. جیسے کوڈ آف کنڈکٹ آپ کہہ رہے ہیں نا, ابھی ججز کا لکھا ہے, تو بار ایسوسیشنز کا لکھا تو نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک روایات ہوتی ہیں جن پہ یہ ادارے اتنے بڑے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بار ایسوسیشن سینکڑوں سال کا مسئلہ ہے, اور یہ جو پرائم بارز ہیں ہماری پاکستان کی, اور بڑا بڑا اس میں انٹیلیجنشیا اور کریم موجود ہے, تو سارے پولیٹیشین بھی ہمارے جو مین ہیں وہ بار کا حصہ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پولیٹیشنز کا ایکٹیویٹزم جو ہے وہ باروں میں نہیں ڈیولج ہوا, اور باروں پہ نہیں اس طرح اثر انداز ہوا, اور باروں نے خود پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا. باروں نے اپنا انڈیپینڈنٹ رول ادا کیا. پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بھی بات کر لیتے ہیں. جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے وہ خاصا چونکہ ایکٹیو تھے, جوڈیشل ایکٹیویزم لے کے آ رہے تھے, تو اس میں بھی کچھ لوگوں کو نہیں. دیکھیں, جوڈیشل ایکٹیویٹزم جو ہے یہ ہیومن رائٹ والا مسئلہ 184 آرٹیکل, اس کے تحت یہ ٹھیک ہے نوٹس وغیرہ لینا, لیکن ان کو اس طریقے سے پبلسائز کرانا, ان کو اس طریقے سے مشتہر کرنا, ان کو اس طریقے سے انوائٹ کرنا, اب اس میں کباتیں بھی آتی ہیں. یہ کوئی ایسی غلط بات میں نہیں سمجھتا. اب فرض کریں کہ 20 آدمیوں کے ساتھ ایک جیسا واقعہ ہوا ہے ایک دن میں, اب جس نے وہ چٹھی لکھ دی اس کا تو گریویس ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ڈریس ہو گیا, تو 19 ان کا کچھ نہیں بنا. وہ بتائیں, یہ اس طرح نہیں. لیکن یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے نا. پھر نہیں, وہی یہی ہیومن رائٹ والا وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ سیشن ججز کو بھی اختیار ہے, اور بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں فرض کرو 100 سیشن جج ہیں, ذرا مجھے سفارش تو کر کے بتائیں, آپ کو دیکھیں گے کہ ویری لو پرسنٹیج کو آپ اپروچ کر سکیں گے. یو آر ناٹ ایبل ٹو. ہماری جوڈیشری ماشاءاللہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں نے ایک کنسیپشن پھیلا دیا ہے, اور ایک ان کی شہرت کو. اب یہ تمام جو کر رہی ہیں بار ایسوسیشنز, یہ اتنے سینئر وکلا, وہ خود جوڈیشری کا امیج خراب کر رہے ہیں اور خود ڈیمیج کر رہے ہیں, اور اس کی ذمہ داری آنے والے وقت میں ان پہ ہوگی, اور ان کے یہ اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھا رہے ہیں. ان کو جو ہے صحیح گائیڈ کرنا چاہیے, اور ان کو جوڈیشل جو ہے نارمز ان کا احترام کرنا چاہیے, اور ان کو سامنے اس طرح نہیں عدم اعتماد. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ 5 ججز پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں پورے ایک ادارے پر, سپریم جوڈیشل, اور وہ ان کا مطلب ہے کہ پوری ادارہ بھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جوڈیشری پہ وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. انتہائی غلط یہ رویہ ہے. یہ آپ نے لفظ یوز کیا تھا کنٹیمپچوس. دس از کنٹیمپچوس کہ ایک معاملہ جو سب جوڈیس ہے, اور اتنے بڑا فورم ہو یا چھوٹا, عدالت سیول جج صاحب کی ہو یا عدالت چیف جسٹس صاحب کی, عدالت ہے. اس میں کسی شخص کا احترام نہیں ہوتا, کسی شخصیت کا احترام نہیں ہوتا, کسی نام کا احترام نہیں ہوتا. اس میں اس ادارے کا, اس عدالت
का एहतराम होता है। लेकिन कुछ दूसरी तरफ से भी हम देख रहे हैं बड़े हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो भी तो बयानात दे रहे हैं क्या? इस तरह के कि जी वो इस तरह थे, वो उन्होंने इस तरह किया। कौन से हाई ऑफिशियल? मसलन चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा है। क्या उन्होंने उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि इस तरह थे, उन्होंने कहा हमारी भी शिकायत थी। उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया कौन सी शिकायत, उन्होंने कहा हमारी भी शिकायत थी, हमने भी लिखी थी। तो इसमें कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी नहीं, अब तो वो शहरी नहीं है पाकिस्तान के कि वो शिकायत नहीं लिख सकते, और इदारा शिकायत नहीं लिख सकता, या वो एक इदारे के सरबराह नहीं है कि असेंबली के और उसके अपनी गवर्नमेंट के, उसमें नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा ये ग्रीवियंस था, मेरा ये ग्रीवियंस था। उन्होंने जो लिखी है शिकायत, आखिर में थोड़ा सा किया। मुख्तसरन ये बताइएगा कि इस पूरे मामले का असर जुडिशरी के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? देखें, अगर तो ये हमारे वकुला भाई इसको तहम्मुल से आराम से कोऑपरेट करके चलने दें तो बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि किसी को नहीं पता फॉर होगा कि अगेंस्ट होगा। ठीक, 5 जज साहिबान ने फैसला करना है, बिल्कुल दुरुस्त। और अगर वो ना करने दें तो फिर नेगेटिव हो जाएगा कि वो उसको कौम की सही रहनुमाई तो करें वो। वज़ीर ज़फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपने गुफ्तगू की, और आपसे मैं हाथ भी मिला सकता हूँ। जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। नाज़रीन, ये थे वज़ीर ज़फ़र साहब, और गुफ्तगू हो रही थी उस रेफरेंस के हवाले से जो प्रेसिडेंट ने दायर किया है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से, और इस पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका भी शुक्रिया, और आपके लिए आखिर में दुआ कि आप खुश रहा करें और खुशियाँ बांटते रहा करें। इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सपुर्दम बतोमाए खेशरा तुदानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।